अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। कल सारा दिन हम ये सुनते रहे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ साहब ये कहते रहे कि जी बहुत अच्छा नाम हमने चूज़ किया था जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी का, और उन्होंने एग्री भी कर लिया था। लेकिन फिर इतना तूफ़ान बदतमीज़ी मचा, इतना शोर शराबा हुआ, इतनी तनकीद हुई, सोशल मीडिया पर इतना शोर उठा कि एक शरीफ आदमी को बैकआउट करना पड़ा। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि और वो ये दावा कर रहे थे कि ऐसी सूरत में कौन शरीफ आदमी कौमी खिदमत करेगा। जब आप उसको इतना परेशान कर देंगे, इतना दबाव उसके ऊपर डालेंगे कि वो उससे पीछे हट जाएगा, तो फिर कौन कौमी खिदमत करेगा। ये सारा दिन कल काजी फ़ाइज़ साहब भी कहते रहे, और उसके बाद उनका ये क्लिप सोशल मीडिया और मीडिया पर भी चलता रहा। तो इस पर काफ़ी जो है वो बहस होती रही। लेकिन आज जो है वो तसद्दुक़ जिलानी साहब से रब्ता हुआ। मैं मेहर बुखारी साहबा को सुन रहा था, उनका रब्ता हुआ है, मेहर बुखारी साहबा का जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी से बातचीत हुई है। तो वो कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था, मैंने किसी भी मीडिया के प्रेशर की वजह से ये फ़ैसला नहीं किया। उन्होंने कहा मुझ पर सिर्फ मेरे ज़मीर का बोझ था, मुझ पर सिर्फ मेरे ज़मीर का दबाव था। हम सवाल ये पैदा होता है, कल ही बात कर रहे थे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब कि हम गोएबल्स के ज़माने में चले गए हैं, हम प्रोपेगेंडा पर यकीन करने लगे हैं। तो अब काजी फ़ाइज़ साहब को क्या जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी ने कहा था कि मैं सोशल मीडिया या मीडिया के दबाव की वजह से बैकआउट कर रहा हूँ? अगर नहीं कहा था तो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कैसे ये खुद से अज्यूम कर लिया कि वो इस वजह से बैकआउट कर गए हैं? ये प्रोपेगेंडा काजी फ़ाइज़ साहब ने खुद से क्यों किया कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी तो अवाम के सोशल मीडिया के प्रेशर और सोशल मीडिया पर शोर मचाए जाने की वजह से बैकआउट कर गए हैं? ये उन्होंने अज्यूम क्यों किया? ये प्रोपेगेंडा काजी फ़ाइज़ साहब ने क्यों किया? आज तसद्दुक़ जिलानी साहब को वजाहत करना पड़ी है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी के दबाव की वजह से ये नहीं किया, मैंने अपने ज़मीर के दबाव की वजह से ये किया। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं अब भी ये समझता हूँ कि जो TORs थे हुकूमत की तरफ से दिए गए वो दुरुस्त नहीं थे, और इन TORs के तहत ये इंक्वायरी नहीं हो सकती या नहीं होनी चाहिए, और उस उन TORs की वजह से उन्होंने बैकआउट किया। उन्होंने इस पर सोचा। अब इस पर जो आज़म तारड़ साहब कहते हैं ना कि जी हमसे तो उनकी बात हो गई थी, और कल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि उन्होंने TORs देखने के बाद भी फैसला किया था कि हाँ मैं करूँगा। तो हो सकता है वो ठीक कह रहे हो अटॉर्नी जनरल, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि तसद्दुक़ जिलानी साहब ने उस वक्त TORs को देखा, लेकिन फिर रात को उन्होंने उसको तफसील से देखा हो, सारी रात जो है वो उस आइडिया के साथ वो सोए हों, और उन्होंने सुबह उठ के ये फैसला किया हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके TORs ठीक नहीं है। इंसान एक हामी भरने के बाद तफसील से भी तो देखता है, उसका ज़मीर उसको मुलामत भी तो कर सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब को सोशल मीडिया पर किसी ने नहीं रगेदा, तसद्दुक़ जिलानी साहब को नहीं रगेदा, बल्कि ये सवाल तो ख़ुद हुकूमत के लिए उठा था कि हुकूमत कैसे कमीशन बना सकती है। तनकीद हुकूमत पर हो रही थी, एग्जीक्यूटिव पर हो रही थी, तनकीद तसद्दुक़ जिलानी साहब पर नहीं हो रही थी। लेकिन कल अटॉर्नी जनरल ने जो तनकीद की है वो तसद्दुक़ जिलानी पर की है। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा था कल? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देखें जी ये तो इनसे तो बात हो गई थी, और इन्होंने तो TORs देखे भी थे, इन्होंने तो अपनी मर्ज़ी का एक जो है नुक्ता ऐड भी कराया था, फिर ये पीछे हट गए, फिर ये बैकआउट कर गए। तो तसद्दुक़ जिलानी साहब पर एक तरह से तनकीद तो हुकूमत कर रही है, या अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं, अवाम नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि काजी फ़ाइज़ साहब का ये तर्ज अमल दुरुस्त नहीं था कि उन्होंने बग़ैर तहकीक किए, बग़ैर सोचे समझे सारा इल्ज़ाम मीडिया पर लगा दिया कि मीडिया के दबाव की वजह से तसद्दुक़ जिलानी साहब को पीछे हटना पड़ा है। जबकि आज फिर उन्होंने वजाहत कर दी है और कहा कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने न किसी अवामी दबाव की वजह से बैकआउट किया, ना मीडिया के दबाव की वजह से किया है, मुझ पर सिर्फ अपने ज़मीर का मसला था। तो इस सारे मामले में मैं समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने किया है, और गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उन्होंने ये कल सारा दिन जो दोहरा कर वो कहते रहे, यानी मतलब चले समाअत तो 2 घंटे चली, लेकिन फिर बयान उनका सारा दिन टीवी पर चलता रहा, जिसमें वो कहते रहे कि ये सोशल मीडिया के दबाव की वजह से या तनकीद की वजह से एक शरीफ आदमी जो है उसने पीछे हट गए हैं। तो ये बात तो यूँ हुई। दूसरी, आज इमरान खान से की जेल में जो है वो तवील अरसे के बाद एक मुलाकात हुई है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, यानी उसमें शिबली फराज भी थे, उसमें ज़ाहिर है वैसे तो फ़र्दन मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन एक होता है कि एज अ होल आप एक पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुलाकात कर रहे हैं, 4-5-6 लोग आपके पास आए हैं, उनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें बैरिस्टर गौहर थे, उमर अयूब थे, शिबली फराज साहब थे, असद कैसर साहब थे, ओन अब्बास बप्पी थे, फिर शाह फरमान साहब भी आज मिले हैं,
اور رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ ملے ہیں، بیرسٹر گوہر کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور مزمل اسلم صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے مجھے کہ مزمل اسلم صاحب کا بھی نام شامل تھا ان لوگوں میں جنہوں نے ان سے ملنا تھا، ملاقات کرنی تھی، جن کا نام اپروو ہوا تھا، لیکن آخر میں ان کو روک دیا گیا مزمل اسلم صاحب کو۔ یہ جو خاتون ہیں پی ٹی آئی کی وکیل ہیں اور شاید اب ایم پی بھی ہو گئی ہیں مخصوص نشستوں پر، میرے ذہن سے نام نکل گیا، یوسف زئی کر کے ان کا نام ہے، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ مزمل اسلم کو روک لیا گیا، ان کو نہیں جانے دیا گیا اور ان کی جگہ سیف اللہ نیازی کو شامل کر دیا گیا۔ اچھا، اب سیف اللہ نیازی کے بارے میں جو رپورٹ ہوا ہے وہ تو یہ ہوا ہے کہ سیف اللہ نیازی، آپ جانتے ہیں نا سیف اللہ نیازی وہی سیف اللہ نیازی ہیں جنہوں نے مذمت کر دی تھی 9 مئی کے واقعات کی، اور ایک پریس کانفرنس کر دی تھی، اور پریس کانفرنس کر کے انہوں نے تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو آج پہلی ملاقات ان کی عمران خان صاحب سے جب کے سامنے وہ آئے تو عمران خان نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو، تم تو علیحدہ چلے گئے تھے، تم تو ہمیں چھوڑ گئے تھے، تم کیوں آئے ہو؟ یعنی عمران خان صاحب نے ناگواری کا اظہار کیا، خفگی کا اظہار کیا۔ یہ جو سیف اللہ نیازی صاحب ہیں ان کا کیریکٹر ویسے ہی ڈوبیس رہا ہے، اس زمانے میں بھی جب ان کے پاس ٹک ٹاک کی تقسیم کے اختیارات تھے اور باقی چیزیں تھیں، اور یہ عمران خان سے لوگوں کو ملوانے کی کا کام کرتے تھے اور چیزیں کرتے تھے، تو پارٹی میں کچھ لوگ اس وقت بھی ان کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ کہ اس وقت جب پریس کانفرنس یہ کر کے گئے تھے تو سن لیجئے کہ انہوں نے کیا پریس کانفرنس کی تھی، یہ سنیں ذرا کیا کہا تھا انہوں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج آپ سب کو تکلیف اس لیے دی ہے کیونکہ میں آج اناؤنس کر رہا ہوں کہ میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ مجھے کرنا ہے اسپیشلی اپنی فیملی پہ اور اپنی ہیلتھ پہ، کیونکہ پچھلا 1 سال بہت سٹریسفل رہا ہے اور مجھے اس حساب سے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ پلس اس کے ساتھ ساتھ یہ 9 مئی کو ہوئے ہیں اٹیکس، چاہے بلڈنگز پہ ہوئے ہیں، گاڑیوں پہ جو بھی ہوئے ہیں، پاکستانیوں کی پراپرٹی پہ ہوئے ہیں، اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ یہ نہ ہمارا دین اس کی ہمیں تربیت دیتا ہے، نہ ہمیں گھروں میں یہ تربیت ملتی ہے، اور ہر پاکستانی اس کو صرف کنڈیم ہی کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ سیف اللہ نیازی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں آج عمران خان صاحب سے جب وہ ملنے کے لیے گئے تو پتہ چلا کہ خان صاحب نے ان سے خفگی کا اظہار کیا کہ تم کیوں آئے ہو، تم تو چھوڑ گئے تھے، اور پھر ان سے کوئی بات نہیں کی، یہ کہا صرف، اور اس کے بعد ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اچھا، یہ یوں رپورٹ ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا نام شامل کس نے، جب یعنی یہ دیکھنے کے بعد سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ عمران خان سے ملاقات کرنے والوں کے لسٹ میں شامل کس نے کیا ان کو، تو پتہ چلا کہ کسی نے بھی نہیں شامل کیا۔ ان کا نام انہوں نے جیل حکام سے رابطہ کر کے یا ان کے ساتھ کوئی گٹمٹ کر کے اپنا نام ڈلوایا، اور یہ اچانک سے نمودار ہوئے۔ تحریک انصاف کی ٹیم نے عمران خان کی مرضی کے بغیر اس کا نام شامل نہیں کیا۔ اچھا، اب میں شاہ فرمان صاحب سے آج میری بات ہو رہی تھی تو شاہ فرمان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ جب کوئی جو ہے وہ جب تک کوئی شخص ملنا نہ چاہے جیل انتظامیہ بھی نہیں اسے ملوا سکتی۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ بھی اس جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے قیدی، اسے پوچھتی ہے کہ بھی فلاں تمہیں ملنے آیا، تم ملنا چاہتے ہو، تو پھر ہی جیل انتظامیہ ان سے ملواتی ہے، ادروائز تو جیل انتظامیہ ان سے ملوا ہی نہیں سکتی۔ یہ شاہ فرمان صاحب کا موقف تھا، لیکن بہرحال جو جس انداز میں یہ رپورٹ ہوا ہے وہ یہی رپورٹ ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ خان صاحب نے اس پر کافی ناراضی کا اظہار کیا۔ اب جو فوکل پرسنز کی ٹیم ہے جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، سینیٹر شبلی، نئی ٹیم سامنے آئی ہے 5 رکنی، بیرسٹر گوہر ہیں، سینیٹر شبلی فراز ہیں، عمر ایوب ہیں، انتظار حسین پنجوتا ہیں، سینیٹر علی ظفر ہیں، اور اس میں شیر افضل مروت کا نام اور عمیر نیازی کا نام نکالا گیا ہے۔ اچھا، اس پر بہت سارے لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ شیر افضل مروت کی بڑی شکست ہو گئی یا عمران خان کا عدم اعتماد کا اظہار ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ جیسے عمران خان فیلڈنگ چینج کیا کرتے ہیں نا، کہ اگر انہوں نے ایک جگہ پر ایک کھلاڑی کھڑا کیا ہوا ہے پلینگ 11 میں سے ایک فیلڈ پہ، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہر شخص کا ایک رول ہوتا ہے، ہر شخص ایک اپنے رول میں بیسٹ ہوتا ہے۔ اگر شیر افضل مروت جو ہیں وہ احتجاجی سیاست، جلسے جلوس کا انعقاد کرنے میں بہت ہی زیادہ چیمپئن ہے، تو یہ کام شاید بیرسٹر گوہر نہیں کر سکتے، یہ کام شاید کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے شیر افضل مروت جو ہیں
وہ یہ پیغام رسانی کا کام، عمران خان سے مل کر باہر آ کر پیغام دینے کا کام شاید اتنا اچھا نہ کر سکے ہوں، تو عمران خان نے ان کو چینج کر دیا. تو اس سے میرا خیال ہے اس کو اس انداز میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کی حد تک ہوئی ہے یا کسی کی جیت ہوئی ہے یا کسی کی ہار ہوئی ہے. ہاں پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، شیر افضل مروت سے پارٹی کے لوگ کچھ انہیپی ہیں، اور لیکن شیر افضل مروت کی جو وہ جدوجہد ہے جس میں احتجاج کیے انہوں نے یا وہ موبلائز کرتے ہیں کارکنوں کو، اس سے کوئی انہیپی نہیں ہے. ان کے دوسرے کردار سے انہیپی ہیں جس سے پارٹی کے اندر کافی دراڑیں پیدا ہو رہی تھیں. میرا خیال ہے اسی کے بات کے پیش نظر جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا گیا ہوگا، اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح قدم اٹھایا گیا ہے. اچھا ایک چیز دیکھیے کہ خیبر پختونخوا میں انتخابات پر تو چلے ایک شور مچا ہی ہوا ہے کہ مخصوص نشستوں کا حلف نہیں ہوا، مخصوص نشستوں والے حلف نہ ہونے کی وجہ سے سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے. سینٹ کے الیکشن نہیں ہوئے تو ایک بحران پیدا ہو سکتا ہے کہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چیف سیکریٹری جو ہیں کے پی کے، وہ ابھی تک تعینات نہیں کیے. یعنی جب چیف منسٹر علی امین گنڈاپور پرائم منسٹر شہباز شریف سے ملے تھے اس میں یہ نکتہ اٹھایا گیا تھا اور ہمیں پتہ چلا تھا، بتایا گیا تھا کہ جی یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. لیکن ابھی تک کے پی میں چیف سیکریٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر کی طرف سے یا وفاق کی طرف سے کہنا چاہیے کہ وہ اپوائنٹ نہیں ہو رہا، اور ان کے اپوائنٹ نہ ہونے کی وجہ سے صوبے کے امور جو ہیں اس میں پرابلم پیدا ہو رہا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر وفاق روڑے اٹکائے گا تو نظام آگے نہیں چل سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی معاونت آپ کو درکار ہے، آج بڑی دلچسپ بات ہوئی ہے. ایک طرف آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر استحکام ہونا چاہیے، دوسری طرف آپ اس طرح کی روڑے بھی اٹکاتے ہیں. اب جو میں کہہ رہا ہوں دلچسپ بات ہوئی ہے، تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو جو گرینڈ الاؤنس بننے کا اعلان کیا ہے تو یہ پاکستان میں اس طرح کے احتجاج سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوگا، یہ سوٹ نہیں کرتا. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ جب آپ نے پی ڈی ایم بنائی اور پھر اس پی ڈی ایم نے حکومت کو ہی چلتا کیا تو وہ سیاسی عدم استحکام نہیں تھا جس کے اثرات آج تک ہم بھگت رہے ہیں. آج تک پاکستان سٹیبل نہیں ہو سکا اس کے بعد سے. آج تک وہ افراتفری، بے چینی اور ایک پاکستان میں ایک پچھلے 1.5-2 سال کے اندر ایک ایسی ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی ہے جس نے پاکستان کو بہت انسٹیبل کیا ہے. تو وہ انسٹیبلٹی نہیں تھی. ہاں یہ کوئی اپنا مینڈیٹ اگر مانگ رہا ہے، کسی کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے وہ اس کو مانگ رہا ہے تو یہ انسٹیبلٹی ہو گئی. تو طارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے تو اس طرح کے احتجاجوں سے اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. تو پھر اس طرح کے احتجاج کیوں ہوئے تھے جب اس حکومت کو، تحریک انصاف کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے ایک پوری موومنٹ چلائی گئی تھی. اور چلیں پی ڈی ایم تو بعد میں بنی، اس سے پہلے بھی لانگ مارچ اور یہ وہ ساری چیزیں کی جا رہی تھیں. تو یہ سارا پھر کچھ کیوں کیا گیا تھا؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طارڑ صاحب کا بیان ہے ان کو، بلکہ یہ وہ کہتے تو زیادہ مناسب ہوتا. وہ کہتے کہ جی ہاں ٹھیک ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا تو وہ کریں، ہم ان کو ویلکم کریں گے. یہ کہنا چاہیے تھا میرا خیال ہے. ادروائز تو پھر لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ کیوں احتجاج کیا کرتے تھے. آخری بات یہ ہے کہ آج حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہو گئے ہیں. میری توقع یہی تھی بالکل کہ یہی ہوگا، یہی نتیجہ نکلے گا. حافظ نعیم الرحمان کا جماعت اسلامی کا امیر بننا جماعت اسلامی کے لیے بہت ہی سود مند رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں سب سے متحرک اگر کوئی شخص تھا تو وہ حافظ نعیم الرحمان ہی تھے. حافظ نعیم الرحمان یعنی حافظ نعیم الرحمان نے اپنی محنت سے کراچی میں اب بھی تحریک جماعت اسلامی کی جو ہے وہ انتخابی سیاست کو زندہ رکھا ہوا ہے اور انتخابی گنجائش پیدا کر رکھی ہے. ورنہ آپ دیکھیں اور بہت سارے لوگ جو جماعت اسلامی کو ووٹ کرتے ہیں وہ ان کے نظریاتی تال میل کی وجہ سے نہیں کرتے کہ جی ہم ان سے نظریاتی ہم آہنگی رکھتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں، بلکہ جماعت اسلامی کی نظریاتی ہم آہنگی نہ رکھنے والے لوگ بھی ان کو ووٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مؤثر کام کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں. تو جماعت اسلامی کو اصل میں تو جماعت اسلامی کا ہی میئر بن چکا ہے کراچی میں. اگر یہ نہ ہوتا یہ دھاندلی جو ہوئی تھی میئر کے الیکشن میں اور باقی ساری چیزیں جس طرح سے پیپلز پارٹی نے ایک اندھیر نگری مچائی، اگر وہ نہ ہوا ہوتا تو جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان کراچی کے میئر ہوتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکچولی کاغذ کے اوپر تو میئر ہیں. تو یعنی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ متحرک اگر جماعت اسلامی کہیں پر ہے تو وہ کراچی میں ہی ہے اور وہ حافظ نعیم الرحمان ہی کی بدولت ہے. ان کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے، خیر باقی لوگ بھی ہیں، اسامہ صاحب اور باقی لوگ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مرکزی کردار تو لیڈرشپ کا ہی ہوتا ہے. اس لیے جماعت اسلامی نے بہت ہی اپروپریٹ شخص کو یہ امارت سونپی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان جو ہیں
ان کو کراچی سے نکل کر باقی پاکستان میں بھی اپنی اس کھوئے ہوئے الیکٹورل سپیس جو ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور شاید وہ اس کے لیے ویسا ہی کوئی میکانزم یا اسٹریٹجی بنا سکیں جیسے انہوں نے کراچی میں بنائی ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ایک پولیٹیکل، بہت اچھی پولیٹیکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایفرٹ سے جدوجہد ہے، سیاسی جدوجہد اس کا آغاز ہوگا، اور وہ نہ صرف جماعت اسلامی کے لیے بلکہ پاکستان میں بھی ایک اچھا ہیلدی کمپٹیشن آئے گا۔ تو اس سلسلے میں ان کو کراچی سے نکل کر لاہور اور باقی شہروں میں بھی، فیصل آباد، سیالکوٹ، باقیوں میں بھی ایسے ہی نیٹ ورک بنانے کی ضرورت ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سیاسی کلچر کو پروان چڑھانے میں مدد دے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔